बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अब्दुल मतीन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं हूँ दुबई में और मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल इसलिए कि मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत पसंद है और सिर्फ मुझे ही नहीं, दुनिया में लाखों लोगों को ना सिर्फ पसंद है बल्कि लोग उनको फॉलो करते हैं। ज़िम्बाब्वे से इनका ताल्लुक़ है। मुफ्ती भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आलिम भी हैं और दुनिया की 500 बाअसर तरीन शख्सियात में आपका नाम है। और मुसलमानों समेत शायद ये बहुत चंद शख्सियात में से हैं जिनको मुसलमानों समेत गैर मुस्लिम भी ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि सुनते हैं और फॉलो करते हैं। आपकी गुफ्तगू तासुब, फ़िरकावारियत, इंतहा पसंदी से पाक और खालिसतन इस्लाही और मोटिवेशनल होती है। और यही वजह है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद आपको फॉलो करती है, जिसका आप एक अंदाज़ा इससे कर सकते हैं कि इनके ट्विटर पर तकरीबन 93 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं, फेसबुक पर तकरीबन 43 लाख और इनके यूट्यूब पर 35 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं। और ये सिर्फ फेसबुक और डिजिटल दुनिया तक महदूद नहीं है। इनके जहाँ पे अवामी खुतबात होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पर ऐसे मनाजिर भी हमने देखे हैं कि बड़े बड़े ग्राउंड्स और लोगों से खचाखच भरे होते हैं इनके बयानात और लेक्चर्स को सुनने के लिए। उर्दू इनकी ज़ुबान तो नहीं है, इंग्लिश में लेक्चर्स देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन आज मेरी और मैसेज टीवी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर उर्दू में हमसे गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले वक्त देने के लिए। बारकल्लाह फीक। आपको लोग अभी उर्दू में सुनेंगे तो खुद से सोचेंगे कि ये मुफ्ती साहब उर्दू बोल रहे हैं, कौन है, कहाँ से हैं। तो इससे पहले कि लोग अंदाजे लगाएं, आप ज़रा खुद ही बता दें कि आप बेसिकली हैं कहाँ से, बैकग्राउंड क्या है। तो मैं जिम्बाब्वे से हूँ, मेरी पैदाइश है जिम्बाब्वे की। मेरी माँ बाप है मेरे गुजरात से, इंडिया से, और हमारी ज़बान है वो इंग्लिश है घर में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा मैं उर्दू में कुछ इंटरव्यू दे रहा हूँ या पब्लिक में मैं बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह आसान करे। मेरा स्कूलिंग जो है वो सब जिम्बाब्वे में था और फिर मैं सऊदी अरब गया था, वहाँ पढ़ाई हासिल की, डिग्री शरिया में, और वहाँ से इंडिया गया। तो उससे फ़ायदा हुआ कि उर्दू ज़बान ज़्यादा सीखने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके वालिद साहब भी आलिम हैं? जी हाँ। वो जिम्बाब्वे में होते हैं? जी हाँ, वो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी काम किया, बहुत सारा काम किया जिम्बाब्वे में। तो वो मसाजिद, मदारिस और दीन का काम, बहुत काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और आप कितने बहन भाई हैं? 9 माशाल्लाह। और आपके जो बाकी भाई हैं वो क्या करते हैं? एक दो आलिम है, एक बिजनेस में है। तो हमारे यहाँ जो बिजनेस में है वो जो आलिम है इनकी मदद करते हैं पैसा के। सही। तो आपने जो आपकी असली तालीम थी जिसको हम कहते हैं, वो आपने जिम्बाब्वे से हासिल की सारी? जी हाँ, वो वहाँ ब्रिटिश स्कूल्स है, इसलिए कि वो ब्रिटिश कॉलोनी था। जब मैं 1980 को हम आज़ादी मिली, तो इसके बाद सब ब्रिटिश जो स्कूल थे वो, यानी इनका असर जो है आज तक है। तो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बहुत हाई, बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं। सही। तो आपने बताया कि आप फिर इंडिया गए पढ़ने के लिए, तो इंडिया में कहाँ से पढ़ा? वो हमारे गांव के करीब एक जगह है, वो दारुलूम है, तो वहाँ कंथारिया में। वहाँ से आपने जो इधर से निज़ामी की तालीम हासिल की, जो आलिम बनने का कोर्स होता है जो? वैसे हमने उस वक्त पूछा था कि कहाँ, मेरे वालिद साहब ने कहा कि उर्दू ज़बान बहुत अहम है और ये दीन के हिसाब से बहुत सारे लोग उर्दू बोलते हैं और बहुत किताबें भी, और बहुत उर्दू यानी अरबी के बाद, लेकिन वो भी माशाल्लाह बहुत अहम ज़बान है। तो इन्होंने कहा कि आप अगर जाएं तो इससे भी फ़ायदा होगा। तो पूछा था कि कहाँ पे मैं फ़िट होता हूँ। तो कुछ मुकाबला के बाद वहाँ के मुफ्ती साहब जो है उन्होंने कहा कि नहीं, आप इफ्ता में आ सकते हैं। तो फिर वहाँ मैंने शुरू कर दिया। सही। तो अपने शौक से किया कि कोई वालिद साहब की तरफ से ज़बरदस्ती था कि आलिम बनना है आप? ज़बरदस्ती तो नहीं, पहले से मुझे तो डॉक्टर बनना था, ये आँख की, शायद आपने सुना होगा। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं जब छोटा था तब हिफ्ज़ किया, 9 साल का शुरू किया और 11 तकमीला हुआ। तो फिर इसके बाद किताबें शुरू की और ये फ़िक़्ह और अक़ीदा और ये सब। तो मैं जब 16-17 साल का था
مکمل حدیث کی کتابیں اور سب مکمل کیا تھا، لیکن انگلش میں، عربی میں. تو پھر اس کے بعد میں مدینہ شریف گیا اور اس کے بعد انڈیا. تو الحمدللہ وہ ایسا نہیں کہ کچھ زبردستی، لیکن اچھا تھا، اس لیے کہ ہمارے یہاں اکثر ایتھنک انڈینز ہوتے ہیں، ایتھنک پاکستانیز، ایتھنک بنگالیز. تو ان میں اگر بات کرنی ہو تو یعنی ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو الحمدللہ ہوا. تو مدینہ میں آپ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں؟ جی ہاں. تو یعنی آپ کی تعلیم زمبابوے، انڈیا اور سعودی عرب، ان 3 ممالک سے آپ نے تعلیم حاصل کی. صحیح. تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس طرف کیسے آئے اسپیچیز، اور اس طرف کیسے؟ حالانکہ زمبابوے تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ میرے خیال سے مسلمان بہت ہی کم تعداد میں ہیں. تو زمبابوے جیسے ایک ملک سے ایک ایسا اسکالر جس کو اب دنیا پوری جانتی ہے، یہ سفر کیسے طے کیا؟ تو یہ کیا ہوا تھا، یہ اللہ پاک طرف سے ہے. میں نے پہلی دفعہ یعنی جب میں واپس آیا تو والد صاحب نے کہا کہ آپ یہاں الف با تا بچوں کو پڑھانا اور مسجد میں امامت کرنے، ایک شرط کہ بالکل سیلری مت لینا. یہ دین کا کام جو ہے وہ بلا سیلری. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ذاتی ایک چیز ہے. تو میں نے شروع کیا اور مسجد میں امام تھا، ابھی تک ہے، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو الف با بالکل. اور پھر جمعے کا دن اور بیان کرتے تھے مسجد میں. اور سنڈے کو ہم نے ایک شروع کیا تھا تعلیم عورتیں کے لیے، تفسیر، قرآن کی تفسیر. تو پھر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان کہ وہاں سے ساؤتھ افریقہ میں گیا اور ریڈیو پہ بیانات آئے، اور رمضان میں جاتا تھا. تو پھر پبلک ریڈیو ٹیلی ویژن میں تو مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. اس میں 2 قول ہے. جو کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے اچھے کاموں کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں تعصب ہوتا ہے، آج تک تعصب یہ ہے کہ بھئی میں صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، اور سب غلط ہے اور سب گمراہ ہے اور سب جہنم میں جائیں گے فقہی مسئلے میں. تو آج تک ایسا ہے. لیکن میں نے طے کیا تھا کہ جو بھی کہیں ہم ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان اور یہ سب ٹی وی دیکھتے ہیں، تو میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں، میں اس پہ آتا ہوں. اس دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. میں کبھی ٹی وی کے ساتھ سامنے بیٹھ کر کے کچھ موویز میں نہیں دیکھتا ہوں، لیکن یہ میں آ رہا ہوں کسی اچھی چیز کہنے کے لیے اور رغبت پیدا کرنے کے لیے. اور ہمارے بچے ہیں، سب امت کے بچے ہیں اور ہیومینٹی ہے، یعنی انسانیت ہے. تو شروع کیا اور الحمدللہ اس سے مجھے یاد ہے کہ فیس بک جب شروع ہوا تھا نا، میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ بالکل حرام ہے اور اس میں ہم کو یعنی ساتھ نہیں دینا. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کارٹونز یا کچھ تھا پہلے 2005 میں. تو ہم واقعی یعنی ہم عاشقان رسول بالکل ہم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے اور ہم کو جانا بھی نہیں. پھر کسی آدمی میرے پاس آیا جمعہ کے بعد، آپ نے تو بیان میں یہ کیا اور ایسی چیز بتائی، لیکن آپ کے تو 5 پروفائلز ہے فیس بک میں. میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ اس وقت تو فون پہ نہیں تھا، یہ لیپ ٹاپ پہ یا پی سی. تو میں گیا ان کے گھر پہ، میں نے دیکھا یار یہ تو فراڈ ہے. تو ہم نے شروع کیا اس کو بند کرنے کی. تو 1 ملا، 2 3 4، لیکن 5واں تو نہیں ملا. بعد میں کوئی بچہ نکلا تو کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ اس کو نہیں بند کرو، آپ یہ لیں، میں پاسورڈ آپ کو دوں اور آپ شروع کریں. بچہ 12 سال کا. اچھا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے دے دو پاسورڈ. تو پاسورڈ دے دیا تو میں نے اس کو کک آؤٹ کیا فوراً اور سب ڈیلیٹ کر کے میں نے کہا دیکھیں گے. تو پھر میں نے مشورہ کیا. تو اس کے بعد میں نے شروع کیا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن اور حدیث کی بات ہم کریں، 1-2 بات. اور 4-5 ہزار تھے اس وقت فینس. تو کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، مسلمان قرآن شریف کی آیت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں یا کہتے ہیں I don't agree یا یہ. تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ
انکار کرتے ہیں یا تو اعتراض ایک آیت پر، وہ تو کفر ہے. تو بہتر ہے کہ آپ آیت لکھنے سے آپ جو مطلب ہے، جو میننگ ہے، جو میسج ہے وہ لکھ لیں، تاکہ اگر وہ اعتراض کریں تو آپ کے الفاظ پہ اعتراض کر رہے ہیں، صحیح، قرآن پہ نہیں. قرآن پہ نہیں. تو اس سے ان کا فائدہ ہوگا اور دین کو بھی. تو پھر میں نے شروع کیا، میں نے کہا چلو ہم آیت اس وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو نہیں لکھنا ہے، لکھنا تو ہے، لیکن کوئی ایک مصلحت کے اعتبار سے ہم یہ مطلب لکھیں گے یا کچھ میسج لکھیں گے جو قرآن شریف کی روشنی میں ہو. تو شروع کیا تو ماشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہو. اور میں نے دیکھا کہ مسلم، نان مسلم، اور یہی میں جب چھوٹا تھا تب ہمارے اسکولز جو تھے وہ کرسچن اسکولز تھے ہمارے یہاں، اور بہت پرائیویٹ اسکول بہت بہترین آج تک ہے. تو ہم تو ساتھ میں اسکول گئے اور سب، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، اور اکثر لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا ہم کوئی یہ ہے. تو یعنی بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو بات بتائیں کہ نہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم بھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں انسانیت میں، اور ہم مانتے ہیں کہ یعنی اچھا کام کرنا. تو آج تک وہ چل رہا، اور میں نے کبھی بھی ٹرن نہیں کیا سیاست میں. میں فالو تو کرتا ہوں کبھی کبھی، اور میں جانتا ہوں میرے پرسنل ویوز بھی ہے، لیکن وہ پبلک کے لیے نہیں. صحیح، بالکل. مان لو کہ میں ابھی پاکستان آیا، ماشاءاللہ بہت گرما گرمی چل رہی ہے، میں نے خاموشی سے کام کیا. میں نے کہا کہ بھائی پالیٹکس میں ایک بھی لفظ بھی ہم کو نہیں بولنا، اس لیے کہ ہمارا کام نہیں ہے. when you lose focus، جب فوکس آدمی جو ہوتا ہے نا تب یعنی کام ہو سکتا ہے، لیکن فوکس جب ہٹتا ہے نا تو کام ختم. اور مصعب، اب تک کی دعوت اور اس کے کام کے سلسلے میں دنیا کے تقریباً کتنے ممالک میں جا چکے ہیں؟ کچھ یاد ہے؟ پتہ نہیں یار. یعنی اتنے زیادہ ملک ہیں، ابھی آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنے ملکوں میں؟ تو اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن میں اکثر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جاتا ہوں زیادہ. ایسا نہیں ہے کہ نہیں جاتا ہوں، لیکن اکثر جو مان لو کہ افریقہ میں، اس لیے کہ کون جاتا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. نائجیریا، وہ سیرالیون، گامبیا، ایسے ملکوں میں جاتا ہوں. تو آپ کی آڈینس جو ہے، جو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ زیادہ تر مسلمان بھی ہوتے ہیں یا نان مسلم بھی ہوتے ہیں، اور وہ اسلام بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ لوگوں میں ہے اس چیز کی طلب اسلام کی؟ 90% مسلمان ہوتے ہیں، اور نان مسلم شاید 10% ہوں گے، کبھی کبھی اور زیادہ کبھی کم، لیکن مسلمان بہت بہت بنتے ہیں. میں پہلے وہ ویڈیو کرتے تھے کہ مسلمان بنتا ہے نہیں، اور یہ ماشاءاللہ ابھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ شہادت کی بات ہے، وہ پرائیویٹ ہے. اس میں مجھے ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کلمہ پڑھ لیا، اس سے زیادہ وہ فالو اپ جو ہے وہ اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ بلا فالو اپ چھوڑ دیتے ہیں. تو فالو اپ کا مسئلہ یہ ہے، اس میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیں، اس کو کنیکٹ کر دیں، یا اگر ہمارے ملک میں ہو تو ہمارے ساتھ ہو. اور کتنی زبانیں بول لیتے ہیں؟ ابھی آپ اردو بول رہے ہیں، انگلش میں آپ لیکچر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کتنی زبانیں آتی ہیں؟ شاید 8 لینگویجز، انگلش، عربک، فرینچ، گجراتی، ہندی. ویسے ہمارے زمبابوے میں شونا ہے، وہ شونا بھی میں. ابھی پچھلے دنوں ایک دم سے اخباروں میں، نیوز پیپرز میں، سوشل میڈیا میں، ہر جگہ آپ آئے کہ جی ورلڈ فیمس مفتی اسماعیل بینک پاکستان آ گئے. تو لوگ، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، میرے جیسے بھی، وہ جو حیران ہوئے کہ مفتی بینک، اور ایک دم سے پتہ چلا واپس چلے گئے. تو پاکستان کیسے آئے؟ اتنی جلدی واپس کیوں چلے گئے؟ اور کیسا لگا پاکستان آ کے؟ چلو میں شروع کروں کیسا لگا پاکستان. بہت بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی جگہ ہے، بہت مبارک جگہ ہے، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حفاظت کرے اور انشاءاللہ ترقی عطا فرمائے. بہت اچھے لوگ، دیندار لوگ، جذباتی لوگ، بہت کرم والے لوگ. تو پہلی دفعہ ہے، صحیح. لیکن میں صرف ایک انسانی اعتبار سے، جب ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے پاکستان میں، تو میں نے کہا کہ نہیں، ہم کو کچھ کرنا پڑا. یہ امت کے لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، سب ہم بھائی بھائی ہیں. اختلاف آپس میں ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی یہ نہیں ہے. اصل یہ ہم امت محمدیہ ہے، جیسے میں نے کہا. تو یعنی آپ فلڈ ریلیف کی بات کر رہے ہیں؟ جی، فلڈ ریلیف. یہ فلڈ جو ہے وہ دیکھ کر میں رونے لگا.
کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. پھر میں نے کہا مجھے دیکھنا نہیں, مجھے کچھ کرنا ہے, دیکھنا نہیں, وہاں پہنچنا ہے. تو میں کئی سال سے عبداللہ ایڈ کے ساتھ میں ایمبیسڈر ہوں, یعنی گڈ ول ایمبیسڈر, اور بیداری پیدا کرنے کے لیے لوگ, اور میں ٹرسٹ بھی کرتا ہوں یہ کام اچھی طریقے سے کر رہے ہیں, اور میں جاتا ہوں ان کے ساتھ. تو میں نے کہا چلو ہم پاکستان, تو شروع تو کام کر دیا, دوسرے دن سیلاب ہوا نا, دوسرے دن سے ہم نے کام آن دا گراؤنڈ شروع کر دیا, لیکن 3-4 ہفتے کے بعد ہم بھی خود پہنچ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ جو نیت ہے وہ صاف رہنی چاہیے. اگر میں نے کہا ہم بیان کریں گے, یہ کریں گے, بھائی یہ کس نیت سے آئے؟ بھائی میں ایک نیت سے آیا ہوں اور ایک نیت سے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں جب بھی کہاں بھی جاتا ہوں, شاپنگ کے لیے نہیں, سائٹ سینگ کے لیے نہیں, کچھ بھی نہیں, جو کام کے لیے میں آیا ہوں وہی کام کر کے میں نکل جاتا فوراً 5 منٹ بھی زیادہ نہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ بیان ہو, سب کچھ ہو, وہاں سے فوراً ایئرپورٹ میں جاتا ہوں. اس لیے کہ یہ میری عادت ہے کہ بھئی مان لو میں سری لنکا کتنی دفعہ گیا ہوں, کبھی بھی میں نے سائٹ سینگ کے لیے میں نہیں گیا ہوں, شاپنگ کے لیے میں نہیں گیا ہوں. کیوں؟ اس لیے بھئی یہ تو سب یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, اور ہمارے یہاں کیا ہے وہ. ہاں ابھی میں دبئی میں ہوں تو ہو سکتا ہے میں شاپس میں گیا ہوں, کچھ میری چیز کچھ خریدنی ہو, کچھ یہ ضرورت ہے یہ, اور لیکن جب کسی جگہ کسی نیت سے جائیں تو ایسا ہی جب میں پاکستان آیا تو اسی نیت سے, اور میں نے پہلے سے طے کیا تھا کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے, باہر نکل کے پھر ہم بتائیں گے کہ یہ ہے وہ ہے. اور اصل تو دنیا کو بتانا ہے کہ بھئی یہ ایک ضرورت ہے, یہ لوگ ابھی سیلاب میں بہت افیکٹڈ ہے, تو ہم کو مدد کرنی چاہیے, وہ اصل ہے. تو وہ تو ہو سکتا ہے بعد میں, ورنہ تو میں بتاتا بھی نہیں کہ بھئی میں گیا آیا. اس لیے کہ ہم کبھی کبھی جاتے ہیں افریقہ میں, بعض چند ملکوں میں مدد کرنے, کوئی جانتا نہیں کہ ہم گئے, وہ جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے بس. لیکن یہ تو ایک بیداری, اس لیے کہ ہسٹورک, یعنی سم تھنگ ویری ہسٹورک, یعنی بہت میں نے کبھی زندگی میں ایسے سیلاب نہیں دیکھا, صرف پاکستان میں, دنیا میں. تو میں نے کہا یہ ہمارے بھائی, اگر ہم نہیں مدد کریں گے تو کون کرے؟ اور ہے بہت سارے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ جتنا بھی ہم کریں نا وہ کم ہے. اچھا, آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ کے کچھ بھائی بزنس کرتے ہیں اور آپ دعویٰ کے کام, تو آپ بھی کچھ بزنس کرتے ہیں یا صرف دعویٰ کا کام کرتے ہیں؟ خود تو میں بزنس نہیں کرتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, کہاں سے. تو یہ ایسا ہے کہ الحمدللہ ہمارے والد صاحب بڑے عالم ہیں, ابھی تک حیات ہے, اللہ ان کو تندرست عطا فرمائے. تو ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی ہمارے مدد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ضرورت ہو وہ الحمدللہ کرتے ہیں. تو فیملی بزنس ہے, اور خود تو میں نہیں کرتا ہوں. ہمارے ایک دو انویسٹمنٹس ہے, تو الحمدللہ چل رہا ہے. الحمدللہ یار میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا صرف دعویٰ کے کام کے لیے, الحمدللہ ماشاء اللہ ابھی تک, اور دعا ہے کہ مرتے دم تک. آپ کی گفتگو میں موٹیویشن ہوتی ہے, اصلاحی ہوتی ہے. ہمارے انڈیا پاکستان میں زیادہ تر مزاج لوگوں کا مناظر اور ڈیبیٹس کا ہے. کبھی کوئی مناظرہ ڈیبیٹ وغیرہ بھی کیا, یا اس طرف کوئی شوق پیدا نہیں ہوا اپنے دوسرے لوگوں کو دیکھ کے؟ یہ جو ہے ہر ایک کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا. ایک ڈاکٹر میں ایک آئی اسپیشلسٹ ہے, ایک آرتھوپیڈک ہے, ایک فلاں ہے. تو ایسے بھی علماء میں یعنی ہے اور ہونا چاہیے. تو میں میری لین میں رہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مناظرے صحیح ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں. بعض لوگ جید عالم ہیں, بہت بہترین اور علم بھی ہے, لیکن وہ مناظرے میں فیل ہو جائیں گے, اس لیے کہ وہ الگ طاقت ہے, اور یعنی تجربہ ہونا چاہیے, ٹریننگ ہونا چاہیے. تو یہ میں نے چھوڑ دیا ہے. کس کے لیے؟ ان کے لیے جو ماہر ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی چیز میں داخل ہوں اور پھر میں 100% میں یعنی نہیں دے سکتا ہوں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ میں نے پبلک میں کبھی ڈیبیٹ نہیں کی ہے. پرائیویٹ میں تو ہوتا ہے, وہ بھی ڈیبیٹ نہیں, لیکن یہ کلیریفیکیشنز اور یہ سب اور کوشچن آنسر یہ, لیکن یہ میں بہت زیادہ پسند نہیں کرتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, تو انشاءاللہ اللہ آسان کرے. اچھا صاحب, آپ کی اپیرنس بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پر, ماشاءاللہ آپ کو لوگ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, اس طرح کی ایپس ہیں, مسلمانوں
کو بھی اس طرف کچھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں بیسکلی کچھ نہیں ہے. اگر آج میرا یا آپ کا کوئی اکاؤنٹ بند ہو جائے تو آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. تو کیا اس طرف بھی مسلمانوں کو محنت کرنی چاہیے؟ اور کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی ایپس بنا رہے ہیں، الفافا کمیونٹی ہے اور دنیا بھر میں بہت سارے ہیں، لیکن ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی. کیا وجہ ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں جو آپ نے مینشن کیا نا، یوٹیوب اور یہ سب، ایک بھی ایپ کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں ہے، اسی لیے وہ سکسیسفل ہے. صحیح. تو اگر ایپس بنانی ہو اور آپ کہیں گے یہ مسلمان کے لیے ایپ ہے، کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ڈیفیٹس دا پرپس. لیکن اگر کسی مسلمان نے خاموشی سے کوئی ایپ بنائی اور ان کو ریلیجن سے تعلق نہیں کیا ہے علنا، یعنی لیکن خاموشی سے کر رہا ہے، اور اس کا غرض یہ ہے کہ جو اسلامی بات میں بند نہیں کروں وہ کافی ہے. لیکن ورنہ تو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس میں زیادہ سکسیس ہو. کیوں؟